अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस अरबा सफ़र अल्फ अरबामिया खम्सा अरबाइन हिजरी। आज मंगल का दिन है, अगस्त की 22 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान का शुरू करते हैं। आज हम सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की इंसान को, हमने ताकीदी हुक्म दिया इंसान को, बिवालिदैहि, अपने माँ बाप के बारे में। हमलतहु उम्मुहु, उसे पेट में रखा उसके माँ ने, वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी में, व फिसालुहु फी आमैनी, और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में। अनिश्कुर ली, कि तू शुक्र कर मेरा, वली वालिदै का, और अपने माँ बाप का, इलैयल मसीर, मेरे ही तरफ लौटकर आना है। और हमने वसीयत की इंसान को, ताकीदी हुक्म दिया इंसान को कि वो अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करे। उसके माँ ने उसको तकलीफ पर तकलीफ उठाकर, यानी कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त कर कर उसने उसको हमल में उठाए रखा, और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। और ये कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, और मेरी ही तरफ तुम्हारा लौट कर आना है। तो अब यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला जो सो ताकीदी हुक्म दे रहे हैं इंसानों को कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, यानी दोनों माँ और बाप दोनों का जिक्र है कि उन दोनों के साथ हुस्न सलूक करें। फिर उसके बाद माँ की जो अजमत है, माँ की जो फजीलत है, उसको बयान किया जा रहा कि उसकी माँ ने जो सो उसे तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त कर कर उसको जो सो अपने पेट में 9 महीने तक उसको ढो के लेकर रही, उसका हमल उठा के रहती रही। उसके बाद जो सो उसको 2 साल तक उसको दूध पिलाती रही। 2 साल में उसका दूध छुड़ाना है, यानी बच्चे को जो सो 2 साल तक पिलाना दूध, ये जो सो माँ की तरफ से जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद अब फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, और मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के तरफ से जो एक ताकीदी हुक्म है वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का, तो इससे माँ बाप की अजमत और उनकी फजीलत का बयान, उसका जो अहमियत पता चलती है। और बल्कि इससे पहले आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और शिर्क के बारे में, यानी सबसे बड़ा गुनाह जो शिर्क है उसके बारे में जो सो बताया था। अब उसके फौरन बाद जो सो अल्लाह ताला माँ बाप की अहमियत, उनकी फजीलत और उनके साथ जो हुस्न सलूक है उसका हुक्म दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह की इबादत के फौरन बाद अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला है, उनके साथ खैर खाई का मामला है, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करने का यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। बल्कि आगे भी आयतों में और तफसीलात आ रही हैं। तो इससे इंसान को एहसास हो जाना चाहिए कि माँ बाप के साथ खैर खाई करना ये हमारे लिए कोई ऑप्शनल काम नहीं है कि कर लें तो बेहतर है, नहीं करें तो कोई हरज नहीं, ये लाजिम और ज़रूरी है, हमारे ऊपर फर्ज है और दीन का हिस्सा है। और ये जो सो हमारी नजात इस बात पर मुनस्सिर है कि क्या हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं। तो इस बात को लोग समझ लें कि ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है, ये कोई जो सो कर लें तो बेहतर है, नहीं करे तो कोई हरज नहीं। और अगर 2-4 भाई बहन हैं, एक अगर कर लेता है दूसरे नहीं करते हैं, तो ये उनकी नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है, हर औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें और उनके साथ जो सो खैर खाई का मामला करें, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करें। और कैसे इताअत और फरमा बरदारी करें, जैसे और आगे बात आ रही है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर माँ का जो सो फजीलत जो है उसको उजागर कर दिया कि माँ जो है उसको अपने हमल, उसका जब हमल होता है तो उसको तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त कर कर उसको ढोती है, उसको जो सो उसका हमल को बर्दाश्त करती है और तकलीफें बर्दाश्त करती है। फिर उसके बाद जब उसकी विलादत हो जाती है तो 2 साल तक उसको दूध पिलाती है। तो ये सारी के सारी
اس کی جو خدمت ہے اس کے وجہ سے جو سو ماں کی اہمیت زیادہ بتائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی اور وضاحت جو سو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طریقے سے وضاحت کر دیا. ایک انسان نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے معاملے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں. پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون، تو کہا کہ تیرا باپ، تیرا والد. تو اس سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ 75% آپ کی خیر خواہی، آپ کا حسن سلوک اور آپ کا اچھا مرتاؤ ماں کے ساتھ ہوگا، اور 25% جو سو باپ کے ساتھ ہوگا. یعنی 3/4 ماں کے لیے ہے اور 1/4 باپ کے لیے ہے. تو اس طریقے سے ماں کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ماں کے لیے اتنی زیادہ کیوں کہ ماں جو سو اس کو پرورش کرتی ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی درجات کو اونچا رکھا ہے اور اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اس کی خیر خواہی اور اس کا معاملہ اور اس کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرے. وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ تجھ سے جہاد کریں، کشمکش کریں، کوشش کریں. اب اس کے جو بھی معنی نکالے دیکھیں، جہادکا یعنی جہاد جو کہا جاتا ہے نا، اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں یا جد و جہد کریں یا تجھ پر دباؤ ڈالے، الا ان تشرکا بھی، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، پس تم ان دونوں کی پیروی نہیں کرنا، ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا. وصاحبہما، اور ان کے ساتھ بسر کرنا، فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں، معروفا، اچھی طریقے سے، بھلائی کے ساتھ. واتبع سبیلا، اور تم پیروی کرنا، من انابا الیہ، جو رجوع کرتا ہے میری طرف، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا لوٹ کر آنا ہے میرے ہی طرف، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپن یعنی وداؤٹ کنڈیشن کہہ دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بنا کنڈیشن کے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا. اب لیکن اس کا کچھ ایکسیپشنز ہے، اس ایکسیپشن کو یہاں پر بتایا جا رہا. اور یہی دیکھیں دین کا اور شریعت کا قانون ہے. ایک تو ہوتا ہے عام ایک جنرل رول، اور اس میں سے جو سو کچھ ایکسیپشن ہوتی ہے، کچھ جو سو استثنائی صورتیں ہوتی ہے. تو اس استثنائی صورت کو جو سو اگر وہ سچویشن آئے تو اس میں تو اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ تم کو شرک کا حکم نہیں دیتے ہیں تو تمہارے لیے جو بھی حکم دے تمہارے ماں باپ، اس کے اوپر ان کی حکم کے سامنے سر جھکا دینا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا لازم اور ضروری ہے، سوائے شرک کے. تو یہ بات کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم کو جو سو مجبور کریں، تم پر دباؤ ڈالیں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک کرو، تو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے تم کو تو وہ اگر مجبور کر رہے ہیں اس بات پہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ تم اس معاملے میں ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو. ہاں، اس کے علاوہ پھر بھی اگر وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو، تو اس معاملے میں تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے آپ. لیکن اس کے علاوہ پھر بھی دنیا کے دوسرے معاملوں میں اور ان کے ساتھ بسر کرنے میں اور رہنے سہنے میں جو سو بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے تم بسر کرو. مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہے، مشرک ہے، یعنی ایک ایکسٹریم ایگزامپل لے لیں، اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے انسان تھے جن کے ماں باپ جو سو مشرک تھے، کفار تھے، اور ان لوگ اس طریقے سے کرتے بھی تھے. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے والدہ نے جو سو یہ قسم کھا لی تھی کہ کیونکہ ان کے بیٹے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیے تھے اور والدہ جو سو کافرہ تھی، تو انہوں نے جو سو
कसम खा लिया कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि तू अपने बाप दादा के दीन पर पलट के नहीं आता, और जो इस्लाम को तूने कबूल किया उसका इनकार नहीं करता। तो वो बड़े परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने दीन को तो नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी माँ को जबरदस्ती करके उनके मुंह में खाना खिलाया, जिसके बारे में कुरान में आयतें आ गई थी, हम जो पढ़ चुके थे। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हो, मुशरिक हो, और वो तुम्हें मजबूर करें इस बात पे कि अल्लाह के साथ शरीक करो, तो इस सूरत में और इस मामले में तो तुम उनकी पैरवी नहीं करोगे। हाँ, इसके अलावा फिर भी, यानी अगर वो तुमको मजबूर भी कर रहे हैं कि तुम शिर्क करो अल्लाह के साथ, जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म भी नहीं है, और उसके तो क्या करो कि उस सूरत में भी उस मामले में तो उनकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी, लेकिन दूसरे मामलों में फिर भी उनके साथ खैर खाई का मामला किया जाएगा, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अगर माँ बाप हाँ, माँ बाप की अपनी उनकी इज्जत है, उनकी एहतराम है, उनका हुक्म मानना जरूरी और लाजिम है, लेकिन हर हुक्म नहीं। और अगर वो मजबूर करें कि तुम शिर्क करो, तुम कुफ्र करो, तो इस सूरत में उनका हुक्म नहीं मानना ये अल्लाह की तरफ से फर्ज और लाजिम है। क्योंकि जैसे दूसरी हदीस में, एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला ताअता मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की, किसी भी इंसान की इताअत और फर्मा बरदारी खालिक के नाफरमानी में नहीं की जाएगी। यानी वालिदैन है, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी जरूरी है, लेकिन अगर वो अल्लाह के मुखालिफत में काम करने को कहते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाली काम कहते हैं, वो इजाजत नहीं है। उसी तरीके से उस्ताद है, टीचर है, आलिम है, जो बड़े हैं, इमाम है, कोई भी वक्त का आलिम वगैरह है, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी करना जरूरी है, लेकिन वहीं तक जहां तक वो अल्लाह के खिलाफ हुक्म ना दे रहे हो, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ, या कोई गलत काम का हुक्म दे रहे हो, तो वहां पर उनकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी। उसी तरीके से इस ज़िम्न में बता दूं कि मिसाल के तौर पर बीवी के ऊपर जरूरी और लाजिम है कि वो शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी करे, लेकिन कहाँ तक? वहीं तक जहां तक उसकी शोहर के हुक्म कुरान और हदीस के खिलाफ ना जा रहे हों, शरीयत के खिलाफ ना जा रहे हों, जैसे कि यहाँ पर कहा गया। और इसी तरीके से जैसे कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है कि खास तौर पर लड़कियों का मामला, जब वो शादी होकर ससुराल में जाती हैं, तो वहां पर हो सकता है बहुत ज्यादा जगहों पर ऐसे मसले बनते हैं कि ससुराली रिश्तेदार और ससुराल वाले जो है शिरकिया कामों में मुब्तला होंगे, दरगाहों पे जाना, गैरुल्लाह से मदद मांगना और इस तरीके के नजर नियाज वगैरह करना, इस मामले में मुब्तला होते हैं। अब अगर लड़की और लड़के के खानदान वाले तौहीद परस्त थे, उनके पास तो शिरक नहीं था, अब ये लड़की उस ससुराल में चली गई, अब वहां पर लोग बहाने, बल्कि माँ बाप और सब बड़े कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, बोले आप अपने ससुराल की इताअत और फर्मा बरदारी करनी है, जो शोहर है उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करना है, तो क्या फिर वो लड़की उस माहौल में ढल जाए और वहां पर उनके साथ देखा देखी और उनके हुक्म की ताबेदारी करते हुए शिर्क में मुब्तला हो जाए, शिरकिया काम करे? हरगिज नहीं, क्योंकि हदीस भी वाज़ेह है, ला ताअता मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की इताअत और फर्मा बरदारी अल्लाह को नाफरमानी में नहीं होगी। तो अगर ये कोई मजबूर करते, यहाँ तो माँ बाप के वो फर्मा बरदारी में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो तुमको शिर्क करने का हुक्म दे, तो उस सूरत में उनकी उस बात को तो नहीं मानना है। तो इस तरीके से इसीलिए माँ बाप को भी चाहिए कि लड़कियों का निकाह जब करें, तो जिस खानदान में कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके दीन को देखें कि क्या उनका दीन का तरीका और उनके अकायद और उनके अमाल कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिरकिया अमाल है, शिरकिया अकीदे रखने वाले हैं, क्योंकि फिर हमारी बच्ची वहां पर जाएगी तो फिर मजबूरन उसको आहिस्ता आहिस्ता या तो उसी में मिला कर लेंगे, या नहीं तो फिर रोजाना आए दिन झगड़ा होता रहेगा। तो इसलिए पहले दीन को तरजीह देनी चाहिए, दीन के बारे में मालूमात कर लें कि उनका अकीदा और उनका अमाल कैसे हैं। तो यहाँ पर भी बहरहाल अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मजबूर करें शिर्क करने के लिए, तो उस सूरत में और सिर्फ उस बात में, अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप मुशरिक है, कुफार है, या फिर माँ बाप तुमको शिर्क करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो अब उनके साथ पूरा का पूरा रिश्ता कतई ताल्लुक कर लेंगे और हम उनसे नाराज हो जाएंगे या उनकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि
جو مجبور کر رہے ہیں شرک کے معاملے میں، اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا نفقہ جو سو ان کی خدمت کرنا، ان کے خرچے کا خیال رکھنا اور ان کے حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ جیسے کہ جو سو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہوتی ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹی ہیں، تو اس وقت میں غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائی تھی، تو اس وقت میں وہ یا نہیں تو دوسری کوئی اور صحابیہ ہے، تو بہرحال ان کی والدہ کے بارے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بولے تم ان کی بھی خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ وہ شرک کے لیے مجبور کرے تو اس بات میں تو نہیں ماننا ہے، ورنہ تو جو سو اپنے والد اور والدہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے، اس سے اہمیت پتا چلتی ہے کہ صرف شرک کے لیے مجبور کریں تو اس میں ہی تو اطاعت فرما برداری نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ ہر صورت میں، ہر حال میں اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے گا، ان کے سامنے کبھی اف تک نہیں کہا جائے گا، جیسے کہ آگے بھی وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تمہاری زندگی میں وہ تمہارے دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بھی تمہارے پاس اس حالت میں موجود ہوں کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوں، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک عام طور پہ بوڑھوں کی وہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی کچھ فطرتیں اور کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہے جس سے اولاد کو جو سب تکلیف ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بات پوچھیں گے، آپ نے اس کا جواب دے دیا، پھر کچھ دیر کے بعد میں پھر اسی بات کو پوچھیں گے، آپ نے پھر جواب دے دیا، پھر 2 بار 30 بار 4 بار، اور ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا انسان جو صبر والا ہے اس کو ایک نہ ایک وقت آئے گا جب اس کے منہ سے کم از کم جو ہوتا ہے جو کہتے ہیں اف جو کہتے ہیں، اس طریقے کا کلمہ تو ایک فطری طور پر ہے کہ انسان کے منہ سے، انسان کے زبان سے لاشعوری طور پر بھی یا مجبوراً بھی کبھی اس طریقے کا بات نکل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا، کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بھی اس حالت کو پہنچ جائے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو خبردار اف تک نہیں کہنا، یعنی ان کی کسی عادت کی وجہ سے یا کسی ان کی تکرار کی وجہ سے یا ان کی کوئی ایسی حرکت کی وجہ سے خبردار ان کے ساتھ اف تک نہیں کہنا، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور اس شریعت پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس طریقے سے احکامات بتائے ہیں اور انسان کو انسان بن کے جینے کی توفیق اور اس کے لیے حکم دیا ہے۔ آج دنیا میں معاشرے میں دیکھ لیں کہ انسان تو انسان کہنا بھی اس کو شرم آتی ہے جب آئے دن ایسے واقعات دیکھے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اخباروں میں اور نیوز وغیرہ میں آتا ہے کہ اولاد نے جو سو ماں باپ کو لے جا کر کسی نے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا، کسی نے ماں باپ کو جو سو راستے میں سڑک پر لا کے چھوڑ دیا، کسی نے ماں باپ کو جو سو گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ماں باپ کو تکلیف اور ایذا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو ایسوں کا حال کیا ہوگا؟ کافروں اور غیر مسلموں کی تو بات چھوڑ دیں، ہم مسلمانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو بدبخت ہے، اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے وہ جتنا نیکی کریں، چاہے وہ نیک انسان ہو، لیکن وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اگر وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ رکھا ہو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی رضا حاصل نہ کیا ہو۔ تو یہ ہے ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کے لیے ان کے درجات، اور اسلام کے اندر انسان کے اوپر یہ لازم اور ذمہ داری ہے، وہ کوئی اس کے لیے آپشنل کام نہیں ہے، اس کو ضروری ہے۔ اور اسی لیے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ خبردار اف تک نہیں کہنا۔ جب اف نہیں کہنے کی اجازت ہے تو اس سے زیادہ جو ظلم و زیادتی جو لوگ کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف جو کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، ان کو کتنی سزا ملے گی، اندازہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ایسوں کی اتباع اور پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہاں، یعنی ماں باپ اگر تم کو غیر اللہ کے طرف تم کو مجبور کر رہے ہیں تو اس میں تو ان کی بات نہیں ماننا، ہاں اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو کہ تم اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہے، اور تم تمام کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تم کو تمہارے اعمال کا پورا حساب کتاب دوں گا اور تم کو بتلا دوں گا کہ تم کیا کچھ عمل کیا کرتے تھے۔ یا بنیا،
اے میرے بیٹے انہا ان تکو اگر بے شک اگر وہ ہو مسقال حبۃ دانے کے برابر من خردل رائی کے فتکن فی صخرتین اور پھر وہ ہو سخت پتھر پر او فی السماوات یا پھر آسمانوں میں او فی الارض یا پھر زمین میں یاتی بہ اللہ اسے لے آئے گا اللہ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ بیچ میں دو آیتیں اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم جو ماں باپ کے لیے وہ آ گئی، ورنہ تو اس سے پہلے کی آیتیں اور یہ پھر آیتیں جو سو حضرت لقمان کی وصیت اپنے بیٹے کو جو شروع سے ہم پڑھ رہے تھے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، اس کے سامنے نصیحت کر رہے تھے، تو وہ یہاں سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے خبردار تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ یقیناً شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو سو کچھ اور نصیحتیں کی۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو سو ان کی نصیحت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے اگرچہ کہ کوئی چیز ہو جو رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ اگر کسی چٹان کے اوپر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور لے آئے گا، یعنی اس کو اپنے حساب کتاب میں لے آئے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اے میرے بیٹے خبردار اگر تم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو، چھوٹے سے چھوٹے میں مثال جو سو رائے کے دانے کی دی ہے، کیونکہ اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ رائے کا ایک دانہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی وقت ہوتی ہے یا اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر اتنا ہلکا بھی اتنا چھوٹا بھی کوئی تم عمل کرو گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اور وہ چاہے کسی چٹان پر ہو، یعنی کوئی بہت بڑی چٹان اور پہاڑ ہو، اس پر رائے کا دانہ اگر گرا ہوا ہو تو کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ اس کو ڈھونڈ کر نکال کے لائیں؟ ناممکن ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے۔ اگر چٹان کے اوپر بھی وہ رائے کا دانہ ہو، یعنی اتنا چھوٹا عمل کسی بڑے چٹان کے اوپر ہو تب بھی، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور لے کر آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے نام اعمال میں اس کو درج کیا جائے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، اس کو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ اس کو آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ جیسے کہ دوسری جگہ پر کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی رائے کے ذرے کے برابر، یہاں تو ذکر کیا گیا ذرہ، رائے سے بھی جو کوئی چھوٹی چیز اگر جو ہوتا ذرہ، تو یہاں پر کہا گیا کہ جو کوئی رائے کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو کل قیامت میں اسے اپنے نام عمل میں موجود پائے گا، اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے بھی اپنے نام اعمال میں موجود پائے گا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا، مطلب کیا ہے، ان کو احساس دلایا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا برا عمل ہے، اس پہ کیا پکڑ ہوگی اور برے عمل کرتے چلے جانا، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی نیک عمل کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بہت ہی معمولی عمل ہے، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، اس پر کیا ہوگا، اس کو میں نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، اور اس پہ کرنے پہ مجھ کو کون سا اجر مل جائے گا، اس طریقے سے ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اور چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑوں پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم عمل کرو، اگر جیسے کہ پہاڑ کے جیسے کہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان ایسے پتھر اور ایسے پہاڑ کے اندر جس کا کوئی نہ دروازہ ہو نہ ایک کھڑکی ہو، اس میں بھی کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اور مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو لکھ بھی رہا ہے، اور اس پر حساب کتاب بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو جب انسان کو یہ باتوں کا احساس ہو جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے، اگر وہ برا عمل ہے
تو اس پر اللہ تعالیٰ میری گرفت کر سکتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے اور وہ نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور اس پر بھی مجھے اجر دے گا۔ تو جب یہ ایمان ہو جائے تو پھر انسان چھوٹے سے چھوٹے برائی کرنے سے بھی بچے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے سے بھی باز نہیں رہے گا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا رہے گا، کیونکہ اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور معروف اور نیکی کا حکم کیا کر، ونہا عن المنکر، اور روکتے رہے منکر اور برے کاموں سے، وصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، اس پر جو تجھے پہنچے، ان ذالک، بے شک یہ، من عزم الامور، بہت بڑے ہمت کے بڑے کاموں میں سے اور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو حضرت لقمان نے اور ایک جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، نمازوں کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، اور یہ کہ صبر کرنا اس پر جو تجھ کو پہنچے، یعنی جب یہ تم نیک کام کرو گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے، تو یقیناً تمہارے پر کوئی مشکلیں آئیں گی، کوئی تکلیفیں آئیں گی، تو ایسی حالت میں صبر کرنا۔ اور بے شک یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ جو کام ہے کرنے کے، وہ یقیناً بہت ہمت کے اور بہت سخت ہے، لیکن یہ کام ضرور کرنا۔ تو یہ وصیت تھی حضرت لقمان کی۔ تو پہلی کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا، اور نمازوں کو قائم کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ کہ نیکی کا حکم کرنا، اب نیکی کا حکم کرنا مطلب کیا ہے کہ ان سب سے پہلے تو خود انسان وہ نیکی کو کرتا رہے، اور ساتھ میں لوگوں کو نیکی کے طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، اور خود برائیوں سے رکے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ تو یہ بھی انسان کا فریضہ ہے، جہاں تک جتنی اس کی استطاعت ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ جہاں پر وہ خود اپنے نفس کے لیے خیر کے معاملے کرے، اپنے نفس کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہیں پر اپنے ساتھ میں اپنے جو رشتہ دار ہے، اپنے دوست احباب جو ہے، جہاں تک اس کی طاقت ہے وہاں تک لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اگر کوئی انسان گھر کا بڑا ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اس کے بھائی بہن، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو سو کسی مسجد کا امام اور جو سو قاضی ہے کسی محلے کا، تو اس کی ذمہ داری اس محلے کے اوپر ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کوئی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی ملک کا جو سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری پوری ملک کی ہوگی۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، جانے جہاں تک جتنی استطاعت ہے۔ اسی طریقے سے خود بھی برائی سے رکے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اور اس معاملے میں وہ حدیث کو یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی تم کوئی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر استطاعت و طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ تو یہاں پر جو سو جس کی جو ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے خاندان کے ہمارے اولاد ہے، ان کے اوپر انسان زور جبر بھی کر سکتا ہے، تو اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا نیکی کی طرف نہیں آتے تو ان کو مجبور کرے گا، ان کے اوپر زور کرے گا کہ ان کو وہ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد جو سو نافرمانی کر رہی ہے، برے کام کر رہی ہے، تو ان کو زبردستی کر کے اور ان پر طاقت کا استعمال کر کے بھی انسان روک سکتا ہے جہاں تک اس کی استطاعت ہے۔ ولا تو ساحر خدا کا، اور نہ ہی اپنے گالوں کو پھلانا، للناسی لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحن، اور نہ چلو زمین میں اتراتے ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر اترانے والے شیخی کو خور کو۔ انہوں نے اور جو نصیحتیں کی وہ یہ ہے کہ خبردار اپنے چہروں کو، اپنے گالوں کو پھلانا نہیں لوگوں کے سامنے، اور جو سو جب تم زمین میں چلو تو اترا کر اور اکڑ کر مت چلو، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو اور شیخی خوروں کو۔ تو یہاں پر جو ہے کہ خاص طور پہ جب انسان کسی سے بات کرے، گفتگو کرے، تو اپنے گال کو نہ پھلائے، اپنے چہرے کو اس طریقے کا رویہ نہ کرے کہ جس کے وجہ سے اس کا تکبر اور اس کا غرور چھلکتا ہو، یا یہ کہ وہ سامنے والے جو سامنے جس سے بات کر رہا ہے اس کو حقیر اور کمزور دکھانا چاہتا ہو۔ ایسی رویہ نہ کرنا، اور نہ ہی زمین میں تکبر اور اکڑ کے چلنا ہے۔
تو یہ دو بری عادتیں ہیں جو عام طور پہ انسان کے اندر اگر کوئی خوبی آ جائے، کوئی مال آ جائے، کوئی جہاں و منصب آ جائے، کوئی اس کو کرسی اور مقام مل جائے، یا اس کے پاس کوئی خوبی آ جائے، تو انسان اس طریقے کے معاملہ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس سے ملنے آئے، کوئی اس سے بات کرنے آئے، تو اس کے ساتھ گال کو پھلانا، یا اس کا چہرے کو موڑ لینا، یا اپنے چہرے پر جو سو تنگی کو اور برائی کو کیا کہتے ہیں کہ ناراضگی کو اظہار کرنا، اسی طریقے سے زمین میں جب چلے پھرے تو اکڑ کر چلنا، یہ بری عادتیں ہیں جس سے کہ منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ تکبر اور غرور کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ انسان جس کے دل میں رائی برابر بھی اگر کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ کبر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، لیکن کبر حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جو سو لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کرے۔ تو یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو جو سو تکبر اور غرور میں، اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اور اس طریقے سے اکڑ کے چلنا زمین میں جس کی وجہ سے کہ تکبر جھلک رہا ہو، تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے جو لباس، مردوں کے لیے جو لباس ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا لباس، خاص طور پہ اس زمانے میں عربوں کے اندر یہ مشہور تھا، یہ طریقہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتی تو وہ اپنے لباس کو، اپنے کپڑے کو جو سو زمین پر لٹکا کے پھرتا ہو انسان، مرد لوگ خاص طور پہ، عورتوں کو تو اس کی چھوٹ ہے، لیکن مردوں کے لیے اس زمانے میں یہ تھا کہ جس کے پاس جو تکبر اور غرور کرتے ہیں، آج بھی ہے وہ معاملہ، لیکن اس زمانے میں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اپنے کپڑے کو، مرد جو ہے اپنے کپڑے کو جو سو ٹخنے کے نیچے لٹکائے گا، اس کے لیے کہا کہ اس کا وہ اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ اس کے اب اس سے ہمارے مولویوں نے غلط نتیجہ یہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تکبر اور غرور سے اگر یہ انسان ایسا کرے گا تب ہی اس کو سزا ملے گی، اور اگر وہ تکبر اور غرور کے علاوہ نہیں، اس مقصد سے نہیں کرتا ہے تو اجازت ہے۔ دیکھیں، یہ کون جج کرے گا کہ میں تکبر کے وجہ سے کپڑے کو نیچے لٹکا رہا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں کہے گا، حالانکہ تکبر کرنے والا بھی اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ بھیا کیا تم تکبر کی وجہ پہ یہ کپڑے کو لٹکا رہے ہو، وہ نہیں کہے گا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، وہ بھی کہے گا کہ نہیں، بولے یہ تو میرا سٹائل ہے، یا جو بھی ہے کہے گا۔ لیکن بہرحال دوسری طرف اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں مطلقاً بتا دیا کہ جو کوئی مرد اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے رکھے گا، اس کو جو سو اس کا وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ تو مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی صرف کپڑا ہی لٹکانا نہیں ہے، اس کے چال میں، اس کے ڈھال میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں کہیں پر بھی اگر انسان کے اندر تکبر جھلک رہا ہو تو وہ خطرے کی نشانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کی ایک عام جو حالت ہے جس کو ہم اکثر اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے دنوں ہم آپس میں کسی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی تیسرے انسان کے بارے میں اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں کہ تکبر جھلک رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کہتے ہیں، ارے وہ کیا، وہ تو نکٹا ہے، وہ تو چپٹا ہے، وہ تو جو سو گڈا ہے، وہ تو جو سو کالا ہے، وہ فلاں ہے، اس طریقے سے جو القاب دیتے ہیں، در حقیقت میں اس انسان کو حقیر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر اور اس کو حقیر بنانے کی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہرحال کسی کو جو اگر کوئی تھوڑا بھولا بھالا ہے، ارے وہ تو فلاں بولے ایڑا ہے، وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، تو اس طریقے کی باتیں کرنا یہ بھی بہرحال اسی میں آ جائے گا۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس سے ڈرتے رہیں، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حدیث کو یاد رکھیں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگرچہ کہ آپ نے سارے نیک اعمال کیے جنت میں جانے کے لیے، لیکن ایک اس طریقے کا تکبر اور غرور ہمارے دل میں تھا اور ہم نے اسی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بری عادتوں اور بری خصلتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ضد فی مشی کا، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چلن میں، اپنے رفتار میں۔ وغضض من صوتی کا، اور پست رکھنا اپنی آواز کو۔ ان انکر الاصواتی، بے شک سب سے ناپسند آواز جو ہے، لصوت الحمیر، البتہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ دیکھیں اور انہوں نے کیا وصیت کی
کہ اپنی اپنی رفتار کو، اپنی چلن کو جو سو میانہ روی کا اختیار کرنا، یعنی بالکل ایسا نہیں کہ بالکل آہستہ بھی نہیں اور ایسا نہیں کہ بالکل تیز بھی نہیں، بالکل درمیانہ طور پر اپنی چال اور اپنی چلن کو جو سو میانہ روی کے طور پر رکھنا، اور یہ کہ اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یقیناً جو ہے سب سے بری آوازوں میں جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کچھ لوگوں کو جو دیکھا جاتا ہے چیخ چیخ کر، چلا چلا کر اپنا روب جھاڑنے کے لیے لوگوں پر اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سخت منع کیا گیا اور اس کی تعبیر کی گئی کہ گدھے کی آواز کے جیسا جو انسان چیختا ہے چلاتا ہے، کیونکہ گدھے کا بھی اسی طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، تو یہاں پر اس سے منع کیا گیا۔ اور یہ کہ اپنی رفتار میں، اپنی چلن میں جو سو نرمی اختیار کی جائے، اور یہ کہ جو سو اپنی آواز کو پست رکھا جائے، اور خاص طور پہ جب چلتے وقت میں، جیسے اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے، اکڑ اور تکبر اور غرور کے طور پر اکڑ کر نہ چلے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری ان کی وصیتیں ہیں جو آج بھی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں غور کریں، اپنی اولاد کو بھی ہم اس طریقے کی نصیحت کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔